अजीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मजमूई तौर पर आज हम लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे। शायर का नाम है, गज़ल है हमारी मुसीबत भी रात फ़ज़ा हो गई है। आपकी निसाब में 4 गज़लें हैं। पहली गज़ल हसरत मानी की है, दूसरी जिगर मुरादाबादी की है, तीसरी फिराक गोरखपुरी की है और चौथी अदा जाफरी की है। पहली गज़ल है हसरत मानी की। अब आप आज की नशिस्त में, आज के इस लेक्चर में शायर का तारफ़ पढ़ेंगे और उसके बाद मुकर्रर वक्त के अंदर जितनी भी हम इसकी तशरीह पढ़ सके वो पढ़ेंगे। तारफ़ की तरफ हम जाते हैं। रईसुल मुतगज़्ज़िलीन सैयद फज़लुल हसन हसरत मोहानी 1875 में पैदा हुए और 1951 में वफ़ात पाई। 1875 25 साल इन्होंने 19वीं सदी के और 51 वर्ष 51 ईयर्स उन्होंने 20वीं सदी के। तो ये 20वीं सदी के शायर अदीब ठहरे। रईसुल मुतगज़्ज़िलीन का लक़ब है। हसरत इनका तख़ल्लुस है कस्बे मोहान से, क्योंकि इनकी पैदाइश है तो इस वजह से इनको मोहानी कहते हैं। हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फज़लुल हसन और हसरत तख़ल्लुस था। आप यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए। यूपी मीन उत्तर प्रदेश, भारत की एक रियासत है उत्तर प्रदेश, उसके कस्बे मोहान में पैदा हुए हैं, इसी वजह से इनको मोहानी कहते हैं। MAO कॉलेज अलीगढ़ से BA किया। कुछ अरसा अदबी रिसाला उर्दू मुअल्ला निकालते रहे। कंपोजिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, माना लिखा हुआ मुअल्ला है। फिर इनकी बागियाना तहरीरों की वजह से अंग्रेज हुकूमत ने यह रिसाला बंद कर दिया। हज़रत मोहानी तहरीक आज़ादी के अहम रहनुमा थे और बरतानवी साम्राज्य यानी बरतानिया का जो निज़ाम हुकूमत था, तकसीम से पहले यहाँ अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे, उसके जो हुकूमती पॉलिसियाँ थी या उनका ज़ालिमाना निज़ाम था, उसकी मुखालफत की वजह से इन्हें तवील अरसे तक कैदोबंद की। सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। इस ज़माने में कैद बमुशक्कत इंतहाई सख्त और तकलीफदेह होती थी। रोज़ाना सोबतें कहते हैं तकलीफ, यानी कैद में डाल दिया और कैद भी मुशक्कत की। आजकल कैद में मुशक्कत उस तरह की नहीं है जिस तरह पहले होती थी। बाकायदा पहले फिजिकल पनिशमेंट होती थी, कुछ न कुछ काम ऐसा हार्ड वर्क दिया जाता था। ज़मीन खुदवाई जाती थी, ज़मीन में गोडी करवाई जाती थी, हल चलवाया जाता था, कुआं चलवाया जाता था, पानी राख खींचते थे, चक्की पीसते थे, सख्त काम करवाए जाते थे। तो उस ज़माने में तो ये चीज़ थी। आजकल क्योंकि ह्यूमन राइट्स की वजह से, क्योंकि इंसानी के तंजीमों की वजह से कैद बमुशक्कत उस नौइयत की नहीं है जिस तरह पहले होती थी। बहरहाल इनको कैद बमुशक्कत हुई, सख्त और तकलीफदेह हुई। रोज़ाना एक मन घी कहते हैं गंदम, कस्ती चक्की, वो हाथ वाली जो चक्की जो गाँव देहातों में अब इक्का दुक्का लोगों में घरों में पास रह गई है, वरना ख़त्म हो गई है, वो उस पर पीसते थे। बड़ा मुश्किल होता है, आसान काम नहीं है, और वो भी एक मन रोज़ाना 1-2 किलो इंसान पीसे तो उसके पसीने छूट जाते हैं, और ये एक मन यानी 40 किलो रोज़ाना। हसरत मानी का ये शेर इसी ज़माने की यादगार है।
شعر آپ کے سامنے آ رہا ہے. یعنی انہوں نے قید میں مشقت کے دوران شاعری بھی کی ہے. حالانکہ شاعری کے لیے آپ کو سازگار ماحول چاہیے، آپ کو پرسکون جگہ چاہیے. یہ شعر اس کی ایک مثال ہے. اے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. مشق سخن چکی کی مشقت بھی جاری ہے اور زبان سے شعر بھی کہہ رہے ہیں. طرفہ تماشا انوکھی عجیب طبیعت حسرت معانی کی. تو یہ ان کی جو شاعرانہ صلاحیتیں ہیں اس کی بنیاد پر رہتی ہیں. 1946 میں حضرت مانی مسلم لیگ کے ٹکٹ سے مجلس قانون ساز، قانون بنانے والے کے رکن منتخب ہوئے. جامع پاکستان کے بعد بھی وہ بھارتی پارلیمنٹ میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ بلند کرتے رہے. اسد مانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں. انہوں نے اپنی شاعری کو متعدد عنوانات کے تحت تقسیم کیا. مثلا عاشقانہ، فاسقانہ، صوفیانہ، کلندرانہ. عشق و عاشقی کے جذبات میں ان کی غزل میں بہت نمایاں ہے. ان کا بنیادی عنصر تقریب، تغزل ہے. صرف تغزل، تقریب لفظ نہیں ہے، بنیادی عنصر تغزل ہے. اسی لیے انہیں رئیس المتغزلین کہتے ہیں، غزل کہنے والوں کے سردار. اثر تبھی پائے کہ غزل نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ادبیات پر بھی دسترس رکھتے تھے. زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے. دیوان غالب کی شرح بھی لکھی. شرح دیوان غالب سمت صریح میں نکات سخن ہے، انتخاب سخن، مشاہدات زندہ، کلیات اسد مانی، انتخاب اردو معلّہ شاہ. ان کا ایک شعر اسد مانی کا میں بول دیتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیں. غالب و مصفی و میر و نسیم و مومن. اس شعر کو پڑھیں گے تو یوں غالب و مصفی و میر و نسیم و مومن، لیکن میں لکھوانے کی غرض سے اس کو ایسے پڑھ رہا ہوں. غالب و مصفی و میر و نسیم و مومن. دوسرا مصرع طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض. طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض. لکھ لیا آپ لوگوں نے شعر. اب ہم غزل کی تشریح کی طرف یا اس کے الفاظ میننگ کی طرف بڑھیں گے. الفاظ میننگ آپ کے سامنے. پہلا لفظ رتبہ، مرتبہ. رات افزا، رات پیدا کرنا، خوشی کا باعث، سکون کا باعث. رہنما، مددگار. باد سرسر، طوفانی ہوا، آندھی کو کہتے ہیں. درماندہ، عاجز. خطا، غلطی. آرزو، تمنا. باد، ہوا. دیار وفا، نیکی کا گھر،
صبا موسم بہار کی ہوا، صبح کے وقت جو تازی ہوا چلتی ہے اس کو باد صبا کہتے ہیں۔ بارگاہ عطا دینے والی ذات، انتہا انجام، رتبہ دان محبت، محبت کا شرف حاصل کرنے، رہنما رہبر، گناہگار خطا کار، عطا ہونا ملنا عنایت ہو۔ یہ اس کے الفاظ میننگ تھے، اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ پہلا شعر ہے، مصیبت بھی رات فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ غزل کے پہلے شعر میں شاعر مطلع ہے یہ حسرت معانی کہتے ہیں کہ محبت میں مبتلا انسان محبوب کو دیکھنے کی طلب میں دن رات تڑپتا رہتا ہے۔ خدا سے دعائیں کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا محبوب سے مل جائے، یوں وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقی تک پہنچنے کے لیے اس کی مجازی کی سیڑھی سے گزرنا پڑتا ہے۔ المجاز کنطرۃ الحقیقہ، کہ مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے۔ یوں اسے محبت کی تکلیف سے اللہ کے راستے کے پر گامزن کر دیتی ہے۔ جسے خدا مل جائے اسے کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی۔ اس کی مصیبت شاعر کے لیے سکون قلب کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اسے دنیا کی بے ثباتی حاصل ہوگا، اسے پتہ چل گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ شاعر کو محبوب کی یاد اللہ کے قریب لے گئی اور اس کی تمام مشکلات دور ہوگی۔ شاعر ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لوں گا۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اگر تیری آرزو، میری خواہش مجھے حاصل ہو جائے تو محبت میرے لیے سکون کا ذریعہ ہوگی۔ یہ عاشق کو محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر تکلیف خوشی کا سبب بنتی ہے، اس کی خوشی کو بڑھانے کا سبب بن گئی۔ دل میں محبوب کی چاہت کا پیدا ہونا ہر عاشق کے لیے رہنمائی کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی وہ غائب محبت میں اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ مصیبت نہیں رہی، اب راحت بن گئی ہے۔ اب راحت خوشی بڑھانے کا سبب بن گئی ہے۔ پہلے مصرے میں اس نے اس چیز کا اظہار کیا، دوسرے مصرے میں پھر اس نے مزید محبتوں کا اظہار کیا کہ تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اب اس کی اپنی آرزو ختم، اور رائے محبت میں انسان ہوتا ہی اس وقت اٹھتا ہے جب اس کی اپنی آرزو ختم اور محبوب کی آرزو اس کی ہی آرزو بنتی، اور محبوب کی آرزو ہی اس کو یہ سب کچھ سمجھتا۔ حوالے کا طبیعت درد آشنا ہو گئی، دوا کا نہ کرنا دوا ہو گیا۔ یعنی طبیعت درد کے ساتھ مائل ہو گئی، طبیعت اب آشنا ہو گئی ہے درد کی، اب دوا نہیں کی ہے، طبیعت درد کا علاج نہیں کیا تو یہی دوا ہو گیا۔ اب درد اسے راس آ گیا، اب تکلیف اسے راس آ گئی، اب سارے دکھ اس کے لیے دکھ نہیں ہے، سارے اس شاخ کے لیے انجم رہبر و رہنما تیری خواہش۔
یہ دو حوالے کے اشعار ہیں جی پہلے شعر کے ساتھ. اب شعر نمبر طرف ہم پڑھیں گے تشریح کے لیے. یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سر سر صبا ہو گئی ہے. تو باد سر سر تیز اور گرم ہوا آندھی کو بھی کہتے ہیں. صبا میٹھی اور باعث ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں. دیار وفا وفا کا دیس وفا کا وطن وفا کا گھر. مفہوم اس کا یہ ہے وفا کے دیس میں محبوب کے نقش پر چلنا ہر عاشق کی خواہش ہے اور اس مقام پر باد سر سر بھی عاشق کے لیے باد صبا بن جاتی ہے. باد صبا بھی باد سر سر بھی باد صبا بن جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بھی محبت و عقیدت کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے کو کبھی کو طوفان بھی باد صبا کی طرح سکون و قرار دیتا ہے. یعنی عشق الہی کی راہ میں آنے والے دنیاوی مصائب و آلام میں بھی عاشق الہی کو روحانی سکون ملتا ہے. شاعر مزید کہتا ہے کہ خدا کی محبت خدا کی راہ پر چلنے کا راستہ ہے. تیز آندھی اس میں سہانی ہوا میں بدل جاتی ہے. انسان کی تکلیف دکھ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. انسانی خواہشات کا بازار بند ہو جاتا ہے. انسان حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. صرف راہ مستقیم ایک ایسا راستہ ہے, ایک ایسی کڑی ہے جو خدا سے ملاتا ہے, اور یہ نیکی کا مقام اور جائے سکون بے قراری اور بے چینی رات و سکون میں بدل جاتی ہے. شاعر وفا کا راستہ جہاں آندھی اور طوفان بھی باد صبا کی طرح سکون دے. دور تک نکلنے کی خواہش وہ جذبہ ہے کہ ان کو مصیبت اور تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا. خوشی سے مصائب و آلام کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتا ہے. یعنی اس دوسرے شعر میں فلسفہ یہ ہے کہ شاعر وفا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنے بھی دکھ ہیں وہ دکھ انسان بڑی خوشی سے جھیلتا ہے. یعنی رائے محبت میں اگر کانٹا بھی ہے تو وہ پھول بن جائے گا. رائے محبت کے دشواریاں اس کے لیے کوئی دشواریاں نہیں ہوتی. رائے محبت میں طوفان بھی آئے تو اس کے باد صبا کے جھونکوں کی طرح. یعنی اسے اگر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے, تکلیف اٹھانی پڑے اس کو, تو وہ بڑی زندہ دلی کے ساتھ حوصلہ مندی کے ساتھ اور خوشی خوشی ان مصائب کو قبول کرتا ہے. کیونکہ ان مصائب کے اندر ہی اس کو سکون ملتا ہے کہ وہ عاشق ہے. اور عشق کا تقاضا یہ ہے, عشق کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے, مگر جو اس راستے پر چل جاتا ہے اسے پھر سکون ہے. یہ شعر ہے نا کہ رائے وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم, مگر اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. اقبال کا شعر ہے نا, آگے میں نے حوالہ کی طور پر بھی کوٹ کیا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی, بولتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. کہ اس کا راستہ کٹھن ہوتا ہے, قدم قدم پر آزمائشیں منتظر ہوتی ہیں, لیکن اس راستے کا مسافر پختہ ارادہ باندھ کر چل پڑتا ہے تو اس کے لیے راستے کی کوئی تکلیف پریشانی نہیں رہتی. زمانہ اس کے استقلال کو, اس کی ثابت قدمی کو ختم نہیں کر سکتا. جذبے صادق ہو تو منزلیں ضرور ملتی ہیں, لیکن ضروری ہے کہ جذبہ صادق. شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے تو کوچہ محبوب کی باد صبا باد سر سر ہو گئی ہے. زمانے کا ہر تھپڑ عاشق کی گال کو مزید خوبصورت بنا دیتا. شعر آپ کے سامنے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی, بولتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. کہ جب عشق انسان کو اپنی آگاہی, اپنی پہچان سکھاتا ہے, اور اپنی پہچان سے ہی انسان کو راز ملتے ہیں. اسرار شہنشاہی
بادشاہت کے راستے، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا ہے. یعنی شاعر کو تڑپنے میں مزہ آ رہا، تڑپنے سے نجات حاصل نہیں کر رہا. بنیادی طور پر یہ کیفیات ہوتی ہیں، اور جب انسان ان کیفیات کو نوٹ کرتا ہے تو پھر اسے لطف ملتا ہے. جیسے انسان کے آنسو بہتے ہیں، کسی بھی دکھ کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں، آنسو بہتے وقت اس کی جو کیفیت ہے وہ اگر انسان نوٹ کر لے تو انسان کی خواہش بن جائے کہ اسے اس کے آنسو بہتے رہیں. اگر کیونکہ اس کیفیت کو وہ نوٹ نہیں کرتا، اس کیفیت کو وہ سمجھتا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتا ہے، اور پھر ان لمحات کی دوبارہ اس کے اندر کوئی تڑپ نہ کرنی ہے. ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہ 2 اشعار ہو گئے ہیں. ان دونوں اشعار کی تشریح آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے. شعر کا مفہوم لکھنا ہے اور ساتھ حوالے کے اشعار لکھنے ہیں نوٹ بک پہ. اس کے ساتھ پھر باقی انشاءاللہ کام جو ہے نا نیکسٹ لیکچر میں باقی ہم تشریح بات پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کا کچھ حصہ، اور اس کے بعد اسائنمنٹ کی طرف. اوکے عزیز طلباء، اللہ حافظ. آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے تیار کرنا. اللہ حافظ.